Good evening and a very warm welcome to the Black Hole. Today we are going to explore the complex intersection of political economy, populist movements, and the global political and economic order, and how these forces are reshaping liberal democratic systems all over the world. और जैसा कि आप मेरी पुष्ट पे लिखा हुआ उन्वान देख सकते हैं, लिबरल डेमोक्रेसी एट अ क्रॉस रोड्स, पॉपुलिज्म, neoliberalism and the future of democracy worldwide. We are going to discuss the future of democracy, the threat it faces, the potential paths forward in an increasingly polarized world. काफ़ी दिलचस्प मौजू है क्योंकि ये हमारे मुल्क या खित्ते की नहीं बल्कि बतौर मजमूई पूरी दुनिया की डेमोक्रेसी के बारे में इहाता करेगा. वी आर वेरी ग्रेटफुल टू आवर गेस्ट स्पीकर. मेरे दाएं जानिब तशरीफ़ फरमा है ज़िशान हाशिम. ही इज़ अ डॉक्टरल रिसर्चर एट Brunel University, London. Since June 2023, he has been a lecturer in economics at the University of Bedfordshire and a senior finance consultant at various consultancies in London. Prior to his time at the University of Bedfordshire, Zishan Hashim worked as a teaching assistant at Brunel University, London for around 3 years. आपकी तहकीक में जो दिलचस्पी के मौज़ूआत हैं वो हैं पॉलिटिकल इकॉनमी, पब्लिक इकनॉमिक्स, डेवलपमेंट इकनॉमिक्स, एज वेल एज इंडस्ट्रियल इकनॉमिक्स, इंटरनेशनल माइग्रेशन एंड मैक्रो इकनॉमिक्स. Last but not the least, Zishan Hashim has been Director, Research and Development for PRISA, that is Policy Research Institute for South Asia, और ये है लंदन बेस्ड थिंक टैंक. आप सब लोगों की आमद का शुक्रिया. हमेशा की तरह एक ही रिमाइंडर, प्लीज़ अपने सेल फोन जो है आप साइलेंट मोड में स्विच कर दें सो दैट देयर इज़ नो डिस्ट्रैक्शन. गुफ्तगू के बाद या गुफ्तगू के दौरान जब भी हाउस ओपन हो फॉर Q&A, आप लोग अपने तबसरों, आरा, सवाल के साथ ज़रूर शरीक होइएगा. जस्ट एक चीज़ का ख्याल रखिएगा कि रेज योर हैंड फर्स्ट सो दैट दिस माइक्रोफोन इज़ गिवन टू यू. उसके बिना आपकी आवाज़ ना रिकॉर्डिंग में आएगी ना ऑनलाइन ऑडियंस तक जाएगी, तो फिर अधूरी रह जाएगी. बस यही थी 2 गुजारिशात. नाउ प्लीज़ वेलकम ज़िशान हाशिम. थैंक यू. जी बहुत शुक्रिया. माइक इज़ वर्किंग राइट? जी बहुत शुक्रिया. और मैं शुक्रगुजार हूँ सबसे पहले ब्लैक होल इंतज़ामिया का कि उन्होंने मुझे ये मौका दिया. तो मेरा टॉपिक जो है वो स्पेशली लिबरल डेमोक्रेसी से मुतालिक है. और जो प्रॉब्लम है, जो पज़ल है जो मैं आज डिस्कस करने जा रहा हूँ, वो ये है कि ग्लोबली लिबरल डेमोक्रेटिक रजीम जो है ना, उसमें डिक्लाइन आ रहा है. अगर मैं आपको एग्जांपल दूं कि 2006 में 57% ऑफ पॉपुलेशन जो थी वो डेमोक्रेटिक एरा में रह रही थी. अब 2023 में सिर्फ 25% है. तो इट्स लाइक मोर देन 50% डिक्लाइन आया है. और अगर मैं कुछ और आपके सामने फिगर्स दूं, अच्छा, इनमें भी जो 8% वर्ल्ड की पॉपुलेशन है वो कंसोलिडेटेड रजीम में रहती है, जहाँ डेमोक्रेसीज़ कंसोलिडेटेड है, मुस्तहकम है. और अराउंड 2005-06 दुनिया की टोटल जो डेमोक्रेसीज़ थी वो 105 और 106 थी. 2023 में उनकी तादाद सिर्फ 91 है. और इसी तरह जो लिबरल रजीम थे वो 2016 में उनकी तादाद 43 थी. इस वक्त लिबरल रजीम दुनिया में सिर्फ 32 हैं, और वो भी एक रीजन में आप जानते हैं मौजूद हैं. इसकी क्या रीज़न है, ये मेरा टॉपिक है, और हम उससे क्या सीख सकते हैं ये भी. और एज अ एकेडमिक रिसर्चर मैं चाहूँगा कि ये इंटरेक्टिव सेशन हो, कि मैं आपसे भी सीख के जाऊँ. मेरा यहाँ स्पीच का पर्पज़ नहीं है, मेरा इंटरेक्टिव सेशन जो है ऑब्जेक्टिव है. अच्छा, यहाँ मैं ये भी क्लियर कर दूँ कि एकेडमिकली हम अभी तक इस नतीजे पर नहीं पहुँच सके कि डेमोक्रेसीज़ जो हैं इलिबरल रजीम से लिबरल रजीम की तरफ कैसे जाती हैं. सिर्फ 1-2 पेपर्स मौजूद हैं, जैसे रॉड्रिक का और मंक का पेपर मौजूद है. वो बताता है कि एक मैकेनिज़्म मौजूद है कि अगर कल्चरल एथनिसिटी है और इकनॉमिक इनइक्वालिटी कम है तो इलिबरल से लिबरल रजीम की तरफ जाते हैं. लेकिन इस पर मज़ीद रिसर्च एकेडमिकली भी नहीं है. लेकिन ये इस पर ठीक ठाक रिसर्च मौजूद है कि डेमोक्रेटिक लिबरल रजीम्स में डिक्लाइन क्यों आ रहा है. उस पर बहुत कुछ काम हो रहा है. बल्कि मैं ये कहूँगा कि सिर्फ लिबरल डेमोक्रेसी में डिक्लाइन नहीं आ रहा, बल्कि ओवरऑल जो लिबरलिज्म का प्रोजेक्ट है वो डिक्लाइन फेस कर रहा है. फॉर एग्जांपल, जो लिबरलिज्म का जो सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है वो है
گلوبلائزیشن کا. اور گلوبلائزیشن اس وقت بہت زیادہ تھریٹ فیس کر رہی ہے جس کو ہم انڈسٹریل پالیسی کہتے ہیں. اور دنیا دوبارہ سے پروٹیکشنسٹ پالیسیز، یعنی یہ دیکھیں کہ ٹرمپ ایرا کے اندر بہت زیادہ اکنامک پالیسیز پروٹیکٹیو تھیں، اینٹی گلوبلائز تھیں. بائیڈن کے دور میں بھی ایسا ہی ہوا. اور جو یورپ ہے، جو ایک دور میں فری ٹریڈ کا سب سے بڑا حامی تھا، اس وقت وہ پروٹیکشنسٹ پالیسیز اور انڈسٹریل پالیسیز کی طرف جا رہا ہے. تو گلوبلائزیشن بذات خود ڈکلائن کا شکار ہے. اور جیسا کہ میں نے کہا کہ اوور آل لبرلزم کا پروجیکٹ ڈکلائن کر رہا ہے، تو تاریخی طور پر بھی اور ایکڈیمکلی ہم جانتے ہیں کہ مارکیٹ میں اور سوسائٹی میں اور پالیٹکس میں ایک ریلیشن شپ ہے. جہاں بھی لبرل ڈیموکریسی موجود ہے وہ انڈسٹریل کیپٹلسٹ سوسائٹیز ہیں. تو جب لبرلزم کا اوور آل پروجیکٹ ڈکلائن کر رہا ہے تو اکنامک لبرلزم بھی ڈکلائن کا شکار ہے، سوشل لبرلزم بھی ڈکلائن کا شکار ہے، اور پولیٹیکل لبرلزم بھی ڈکلائن کا شکار ہے. تو ایک اس کی جو انڈیکیٹر ہے، جیسا کہ میں نے آپ سے بات کی کہ گلوبلائزیشن، اور دوسرا یہ دیکھنے میں آیا کہ ویسٹ میں فری مارکیٹ کا جو پر یقین بھی وہ آہستہ آہستہ ختم ہوتا جا رہا ہے. حالانکہ اچھا، اس میں عجیب سی بات ہے کہ ایکڈیمکلی جب ہم ریسرچ کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ فری مارکیٹ میں اور ڈیزائربل سوشل آؤٹ کم میں پازیٹیو ایسوسیشن ہے. یعنی فری مارکیٹ ایک بہترین سوسائٹی کریٹ کرتی ہے، بہترین پولیٹیکل سسٹم جنریٹ کرتی ہے. لیکن جو پولیٹیکل سچویشن کریٹ ہو رہی ہے، ایون کہ انٹلیکچوئل جو سچویشن کریٹ ہو رہی ہے نان ایکڈیمک، اس میں فری مارکیٹ کو بہت زیادہ کرٹیسائز کیا جا رہا ہے. اچھا، جو اگلی چیز ہے کہ لبرلزم کا ایک اور پروجیکٹ ہے فری فلو آف پیپل، جس کو ہم اوپن مائیگریشن کہتے ہیں، وہ بھی ڈکلائن کا شکار ہے. ایک دور تھا جو لبرل آئیڈیا ہے کہ لوگوں کو حق حاصل ہے کہ اگر وہ ایک ملک کے اندر ان پر پولیٹیکل اور اکنامک ہارڈ شپ ہے، سختیاں ہیں، مصیبتیں ہیں، تو وہ کسی اور کنٹری جا سکتے ہیں جہاں وہ رہنا چاہیں. تو یہ جو ہیومن رائٹس کا تصور تھا مائیگریشن سے متعلق، اب جو مائیگریشن کا تصور موجود ہے ویسٹ میں وہ یہ ہے کہ اکنامک ایویلویشن، کہ جو بندہ آ رہا ہے اگر وہ اکنامکلی آپ کو ویلیو دے سکتا ہے تو اس کو آنا چاہیے، ادروائز نہیں. یعنی ہیومن رائٹس کا پورا پروجیکٹ مائیگریشن میں ڈکلائن کا شکار ہے. اور جو تیسری چیز ہے کہ فری فلو آف آئیڈیاز، ہم لبرلزم کا پروجیکٹ ہے کہ سوسائٹیز، کمیونٹیز ایک دوسرے سے بات کریں، ایک دوسرے سے سیکھیں. آپ جانتے ہیں کہ ایون کہ بلیک ہول کا کانسیپٹ، ایون کہ جو پاکستان کے اندر جو تھوڑی بہت لبرلائزیشن ہے اور جو انلائٹمنٹ ہے، وہ ایک طرح سے ویسٹرن انفلوئنس سے بھی آئی ہے کہ بڑے بڑے ویسٹرن تھنکر سے ہم نے سیکھا اور ٹرانسلیٹ کر کے یا ری انٹرپریٹ کر کے باتیں سمجھانے کی کوشش کی. لیکن اب فری فلو آف آئیڈیاز بھی کرائسس کا شکار ہیں. میں آپ کو ایگزامپل دوں گا کہ یہ یقین موجود تھا کہ انٹرنیٹ کے آنے سے انلائٹمنٹ آئے گی، لیکن پولرائزیشن آئی ہے، سوسائٹیز ڈیوائڈ ہوئی ہیں، اور بہت زیادہ جو ہے نا ایکسٹریمسٹ قسم کے بیہیویئر سامنے آئے ہیں، جو اوور آل جو پورا کا پورا فیک انفارمیشن کی صورت میں اور سوشل میڈیا کمپین کی صورت میں لبرلزم کے پروجیکٹ کو نقصان پہنچا رہے ہیں. اب اگلی بات یہ کہ یہ سب کچھ کہاں ہو رہا ہے؟ ہمارے ملک میں بھی ہو رہا ہے، باقی کنٹریز میں بھی ہو رہا ہے، لیکن موسٹ سگنیفیکنٹلی یہ ویسٹرن ڈیموکریسیز میں ہو رہا ہے، لبرل معاشروں میں ہو رہا ہے، جہاں لوگ ویل ایجوکیٹڈ بھی ہیں، ان کے پاس ریسورسز بھی ہیں. اب جب یہ وہاں ہو رہا ہے تو لازمی بات ہے کہ اس کا پوری دنیا پر اثر بھی جا رہا ہے. اب کوشچن یہ ہے کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ اس کی بہت ساری ریزنز ہیں جو میں ڈسکس کروں گا. کچھ ریزن ڈیولپ ڈیموکریسی سے متعلق ہیں اور کچھ ڈیولپنگ سے. تو پہلے میں ڈیولپڈ سوسائٹیز سے متعلق بات کروں. تو سب سے پہلا ہے، جیسا کہ میں نے کہا کہ یقین دونوں پہ ختم ہو گیا، جمہوریت پر بھی لوگوں کا اور فری مارکیٹ پہ بھی. لوگ یہ کہنا شروع ہو گئے ہیں کہ یہ دونوں سسٹم عام آدمی کو فائدہ نہیں پہنچاتے. تو جیسا کہ میں نے کہا کہ فری مارکیٹ اور گلوبلائزیشن، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ جو جمہوریت کا الیکٹورل سسٹم ہے اس پر یقین موجود ہے، لیکن جو جمہوریت کا جو لبرل کمپوننٹ ہے اس پر یقین ختم ہوا ہے. وہ بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ایسا کیوں ہوا ہے. سب سے جو پہلی چیز ہے اس کے اندر پاپولزم ہے. اور پاپولزم کی آپ جانتے ہیں کہ ڈیفینیشن یہ ہے کہ لوگوں کو ڈیوائیڈ کیا جائے، اور ایک تھن سا ڈفرینس ہے کہ کچھ لوگ اوریجنل ہیں
اور کچھ لوگ اوریجنل نہیں ہیں, کچھ لوگ حب الوطن ہیں اور کچھ نہیں ہیں, اور کچھ لوگ ریئل ہیں, اتھینٹک ہیں اور کچھ نہیں ہیں, کچھ لوگ ملک کے لیے کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں, کچھ نہیں کر رہے. تو اس پر مزید ہم بات کریں گے. اور آپ کو میں سمجھتا ہوں کہ پاپولزم کے بارے میں آلریڈی جانتے ہوں گے, لیکن میں اب ڈسکس کروں گا کہ پاپولزم کے کازز کیا ہیں. تو اس پر بہت کچھ لکھا جا چکا ہے اور 4 اسٹار لیول کے پیپرز پبلش ہو چکے ہیں, اور ایکڈیمیا بھی بات کر رہا ہے, تھنک ٹینکس بھی بات کر رہے ہیں, اور پبلک اوپینین کے جتنے بھی فورم ہے اس پر بات ہو رہی ہے. ایک ریزن ہے اکنامک اور دوسرا ریزن ہے کلچرل. تو اکنامک ریزن یہ ہے کہ جاب سیکیور نہیں رہی. میں ایک یونیورسٹی کا لیکچرر ہوں, یہاں آنے سے پہلے میری میٹنگ ہو رہی تھی تو مجھے بتایا گیا کہ پچھلے سال ہم نے 1000 اسٹوڈنٹس انرولڈ ہوئے تھے, اس سال صرف 25 ہوئے ہیں جو بزنس اسکول جس میں میں پڑھاتا ہوں انڈر گریڈ کے اکنامکس, بزنس اکنامکس ریلیٹڈ, اور بات ہو رہی تھی کہ بہت ساری جاب کٹس ہو سکتی ہیں. جو مڈل لیول اور لوور اسکلڈ لوگ ہیں وہ ایک کنٹینیوس انسیکیورٹی میں مبتلا ہیں کہ ان کی جابس جا سکتی ہیں, اور جو لوگ ریٹائرڈ ہو چکے ہیں ان کی پینشن کٹس ہو رہی ہیں وقت کے ساتھ ساتھ, اور وہ سوچنے پر مجبور ہو گئے ہیں کہ یار ایسے کیوں ہو رہا ہے. اور اس سے پھر جو نیگیٹو سینٹیمنٹ ہو رہے ہیں کہ مے بی اس وجہ سے ہو رہا ہے کہ مائیگرینٹس ہم سے جابس چھین رہے ہیں, یا وہ لوٹ مار کر رہے ہیں, پیسے ان کی طرف جا رہے ہیں سوشل ویلفیئر کی شکل میں. اور آپ جانتے ہیں اسکیپ گوٹنگ ایک بہت ہی ایزی جاب ہے, اور وہ سیلنگ بھی اس کی ایزی ہے. ایک اور چیز ہے کہ جو لوور اور مڈل اسکلڈ کے لوگوں کی ان امپلائمنٹ میں اضافہ ہوا ہے, اور اس کی ایک مین ریزن جو جابز ہیں وہ چائنا کی طرف شفٹ ہوئی ہیں. میں آپ کو بتاؤں کہ ابھی جو یو کے میں جو فسادات ہوئے مائیگرینٹس کے خلاف, تو وہ شروع اسی ایریا میں ہوئے کہ جو ہسٹوریکلی انڈسٹریل ہب تھا یو کے کا, اب وہ نہیں رہا. تو لوگوں کو ایک طرح سے غصہ ہے کہ یار جابس کہیں چلی گئی ہیں, اور وہ انہوں نے غصہ کس پر نکالا ہے کہ جو ایزی ٹارگیٹ ہے. آپ جانتے ہیں پاکستان میں جب بھی کوئی پولیٹیکل, جب آپ کے اندر ایک طرح سے ڈپریشن ہوتا ہے, سوشل ڈپریشن ہوتا ہے, اور ڈفرینٹ سیکٹرز کے پاس ڈفرینٹ ہے, تو آپ اسکیپ گوٹنگ کے لیے ایزی ٹارگیٹ ڈھونڈتے ہیں نا. تو وہاں بھی ایزی ٹارگیٹ ڈھونڈا گیا, اور وہ پھیلی ایسے نا وبا کی طرح فسادات پھیلے. اور آپ حیران ہوں گے کہ جو اکنامکلی رچ ایریاز ہیں وہاں فسادات نہیں گئے, اکنامکلی پور, اور ڈویژن ہوئی. لنڈن کھڑا ہو گیا پرو مائیگریشن میں, کیونکہ لنڈن کے لوگوں کو تو بینیفٹ ہے مائیگریشن سے, کیونکہ سینٹرل لنڈن میں ساری جابس باہر کے لوگ کرتے ہیں. تو سینٹرل لنڈن میں پرو مائیگریشن وہ تھے, مظاہرے تھے, اور وہ ایریاز کے جو انڈسٹریلائزیشن سے اور گلوبلائزیشن سے جو افیکٹڈ ہوئے ہیں وہاں زیادہ فسادات ہو رہے تھے. ایک اور پرابلم یہ ہوا ہے کہ پچھلے 30 سال سے اکنامک انیکوالٹی بڑھی ہے ویسٹرن معاشروں میں, اور اس کی وجہ ایک ہمارے ہاں نیو لبرلزم کا ایک ورڈ بھی یوز ہوتا ہے, اور گورنمنٹ آسٹیرٹی. اس پر ایک پوری کی پوری ڈسکشن ہو سکتی ہے کہ ایسے کیوں ہوا ہے, لیکن ہوا ہے. اور میں ٹاپک سے اسکپ نہیں ہوں گا کہ میں کسی اور طرف چلا جاؤں, لیکن اکنامک انیکوالٹی میں بہت زیادہ اضافہ ہوا ہے, اور اس سے بھی لوگ جو ہے نا پورے کے پورے اکنامک سسٹم کے اگینسٹ گئے ہیں. اور آپ جانتے ہیں کہ جب آپ سوشل سسٹم کے اگینسٹ جاتے ہیں تو اس کا ایفیکٹ بھی پالیٹکس پر جاتا ہے, جب آپ اکنامک سسٹم کے اگینسٹ جاتے ہیں تو اس کا بھی ایفیکٹ پالیٹکس پہ جاتا ہے, اور وہ کیا ہے. اور لوگوں نے یہ یقین کرنا شروع کر دیا ہے کہ چیزیں ٹھیک نہیں ہو رہی. ایک اور فیکٹر جو ایکڈیمکلی بہت اس پر کام ہوا ہے, اور ایک طرح سے کنسنسس موجود ہے, کہ ویسٹ نے جب بھی اکنامک کرائسس فیس کیا ہے پاپولزم کریٹ ہوئی ہے. گریٹ ڈپریشن کے بعد پاپولزم کریٹ ہوئی 1931 سے 38 میں, اور ویسٹ میں اب 2007-8 کے کرائسس کے بعد پاپولزم کریٹ ہوئی اور پھیلی. اور سب سے پہلے ویسٹ سے پہلے جو پاپولزم تھی وہ لیٹن امریکن کنٹریز کے اندر تھی, وہاں بھی اکنامک کازز آف جو پاپولزم تھے اور ان کا ایفیکٹ پالیٹکس پہ گیا. تو اسپیشلی 2008-9 کے کرائسس کے بعد اور کووڈ کے کرائسس کے بعد جب مہنگائی اور دوسرے مسائل آئے تو لوگ فرسٹریٹ ہیں. اب کسی سے بھی یو کے میں رہتا ہوں, یورپ میں میرا آنا جانا ہوتا ہے,
لوگوں سے بات کرو تو وہ مہنگائی اور ان چیزوں کا اکنامک مسائل کا بہت زیادہ ذکر کرتے ہیں. اچھا دوسرا جو فیکٹر ہے وہ کلچرل ہے. تو جب آپ اکنامکلی ہٹ ہوتے ہیں تو آپ اس کے کازز ڈھونڈتے ہیں اور پھر آپ کلچرل جاتے ہیں. اور یہ چیز دیکھنے میں آئی ہے, ہم نے ایکڈیمکلی دیکھی ہے کہ جو لوور مڈل کلاس لو اسکلڈ جو ان امپلائڈ ہے وہ کلچرل مسائل کا زیادہ رونر ہوتا ہے. جو ہائر انکم کی کلاس ہے ان کو کلچرل مسائل سے کوئی مسئلہ نہیں. یعنی آپ یو کے میں, یونائٹڈ اسٹیٹ میں آپ دیکھیں کہ جو عمرہ ہیں انہوں نے شادیاں مائیگرینٹ سے کی ہوئی ہیں, ان کی آرگنائزیشن میں مائیگرینٹس کام کرتے ہیں, وہ ورلڈ ٹور پر جاتے ہیں اور جب بیٹھتے ہیں تو وہ پرو گلوبلائزیشن کی باتیں کرتے ہیں. لیکن جو کلچرل جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہماری ویلیوز جا رہی ہیں, ویسٹرن ویلیوز جا رہی ہیں, ویسٹرن ایتھکس ختم ہو رہی ہیں, مینرز ختم ہو رہے ہیں, یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اکنامکلی ہٹ ہوئے ہیں. اور یہ عجیب سی بات ہے, ہم نے مطلب جو امپیریکل اسٹڈیز جو اکانومسٹ نے کی, ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جو اکنامکلی ہٹ لوگ ہیں وہ کلچرل جو کرائسس کا زیادہ ذکر کرتے ہیں, اور جو اکنامکلی ویل بینگ لوگ ہیں ان کو وہ مانتے ہیں کہ کلچرل چیزیں کلچر ہمیشہ چینج ہوتا رہتا ہے. اب جو اگلی چیز ہے ڈیولپنگ کنٹریز کے اندر کیا ہو رہا ہے, یہ تو ڈیولپڈ کی میں نے کازز پہ بات کر لی. اب نان ویسٹرن کنٹریز کے اندر یہ ہو رہا ہے کہ دوسرے ریجن بھی ڈیولپ ہو رہے ہیں. پہلے یہ تھا, میں آپ کو بتاؤں کہ 20-25 سال پہلے 80% آف گلوبل جو جی ڈی پی تھی وہ OECD کنٹریز, رچ کنٹریز پروڈیوس کرتے تھے, اور اس میں پورا کا پورا ویسٹ ہو گیا, چلی ہو گیا, اور کچھ اور کنٹریز, ساؤتھ کوریا ہو گیا, جاپان ہو گیا, اور کچھ سنگاپور ہو گیا. تو یہ OECD جو کنٹریز ہیں, جو رچ کنٹریز ہیں, وہ 80% ان کے پاس تھا. اس وقت لیس دین 50% OECD کے پاس ہے. دنیا پائے بڑا ہو رہا ہے. ایسے نہیں ہے کہ ویسٹرن جو کنٹریز ہیں اکنامکلی پور ہو رہے ہیں, لیکن دوسرے کنٹریز ان کے مقابلے میں وہ بھی گرو کر رہے ہیں. تو جب انڈیا گرو کرے گا, چائنا گرو کرے گا, ٹرکی گرو کرے گا, دوسرے کنٹریز گرو کریں گے, تو ان کے اندر نیچرلی نیشنلزم آئے گا, اور وہ ویسٹ کا جو مطلب جو پروجیکٹ ہے لبرلزم کا اور ڈیموکریسی کا, اس میں ڈکلائن آئے گا. جو دوسری چیز ہے چائنا کا ایفیکٹ ہے کہ لوگ سمجھنے لگے ہیں کہ یار گڈ گورننس کا اور پرو ڈیولپمنٹ کا اور بھی پروجیکٹ ہو سکتا ہے, الٹرنیٹیو ماڈل ہو سکتا ہے, اور ایسٹ ایشیا نے ایک طرح سے وہ شو کیا. تیسرا یہ ہے کہ ہمارے ہاں ایک نعرہ مارا جاتا ہے کہ آمریت سے بری جمہوریت بہتر ہے. میں اس سے اختلاف کروں گا. ہائبرڈ رجیم بدترین نظام ہوتا ہے, اکنامکلی بھی, سوشلی بھی, اور پولیٹیکلی بھی. اس کے مقابلے میں مکمل آمریت اور مکمل جمہوریت بہترین ہے. مکمل جمہوریت تو آپ کو ڈیزائربل سوشل آؤٹ کم دیتی ہے, مکمل آمریت کم از کم آپ کو پیس دیتی ہے, اسٹیٹ کی ریٹ دیتی ہے, آپ کو فیل ہوتا ہے کسی کنٹری میں آپ رہ رہے ہیں. ہائبرڈ رجیم میں آپ کو پتہ ہی نہیں چلتا کون حکومت کر رہا ہے, کون کیا کر رہا ہے. تو دنیا میں جہاں جہاں ہائبرڈ رجیم تھے اور ان کی بڑی تعداد تھی, لوگ فرسٹریٹ ہوئے ہیں ڈیموکریسی کے خلاف, پولیٹیشنز کے خلاف. تو اس سے بھی آپ ابھی دیکھیں پاکستان میں آلریڈی ہائبرڈ رجیم موجود ہے, تو نیگیٹو سینٹیمنٹس لوگوں کے جمہوریت کے خلاف ہیں, تو اس سے بھی گلوبلی ڈکلائن آیا ہے. ویسٹ ایک دور میں لبرلزم کا اور ڈیموکریسی کے پروجیکٹ کو آگے بڑھاتا تھا. اب ویسٹ کیا کر رہا ہے کہ خود اس کا انٹرسٹ ختم ہو گیا, اور ویسٹ سے نیگیٹو چیزیں آ رہی ہیں. یونائٹڈ اسٹیٹ ایک دور میں لبرلزم اور ڈیموکریسی کا پروجیکٹ رن کرتا تھا, اب وہاں سے ٹرمپ کی صورت میں, فرانس میں لی پین کی صورت میں بہت نیگیٹو سینٹیمنٹ ویسٹ سے ایسی چیزیں آ رہی ہیں کہ جو خود جمہوریت کے لیے مذاق خیز چیزیں ہیں, جمہوریت کو نقصان پہنچا رہی. اگلی بات یہ کہ اتھارٹیرین رجیمز متحد ہو رہے ہیں. آپ دیکھیں کہ چائنا, آپ دیکھیں رشیا, ایران, یہ زیادہ آرگنائز صورت میں آگے بڑھ رہے ہیں. اس سے بھی جو اور چائنا کا جو انفلوئنس ہے اس کے نیبرنگ کنٹریز کی طرف, افریقہ کی طرف, لیٹن امریکن کنٹری, ایون میکسیکو کی طرف, اس کا جو اکنامک انفلوئنس بڑھتا جا رہا ہے, تو پولیٹیکل انفلوئنس بھی بڑھتا جا رہا ہے. تو اس سے بھی گلوبل پروجیکٹ آف ڈیموکریسی کو نقصان پہنچ رہا ہے. میں ایکڈیمکلی ایک پروجیکٹ رن کر رہا ہوں کہ پاپولیشن گروتھ کا,
کہ ویسٹ کی پاپولیشن جتنی بوڑھی ہوتی جا رہی ہے اتنی وہ لبرلزم سے اور ڈیموکریسی سے دور ہٹ رہی ہے، پاپولسٹ ہو رہی ہے. یہ عجیب سی، ابھی میں اس پروجیکٹ پر ہم لوگ کام کر رہے ہیں، میں اس فائنڈنگ ہمیں یہی فیل ہو رہا ہے، لیکن جب وہ پبلش ہوگا تو ہم اس پر بات کر سکیں گے. رشیا اور یوکرائن کی وار کا ایفیکٹ ہوا ہے، اسرائیل اور فلسطین کی وار کا اس طرح سے ایفیکٹ ہوا ہے کہ لوگ سوچنے لگے ایون ویسٹ میں کہ جمہوریتیں اخلاقی اقدار نہیں مانتے. مطلب ویسٹ کے اندر ایک بہت اسٹرانگ سینٹیمنٹ آیا ہے کہ چیزیں ٹھیک نہیں ہو رہی، دونوں طرف سے ٹھیک نہیں ہو رہی یا ایک طرف سے ٹھیک نہیں ہو رہی، لیکن اس وار کو رکنا چاہیے. اور یونائٹڈ اسٹیٹ اور ویسٹ الائے ہے رشیا اسرائیل کا، تو کیوں نہیں وار رکی؟ تو اس کا مطلب ہے کہ جمہوریتوں کو، ڈیولپ جمہوریتوں کو اس کی پرواہ نہیں ہے. ایک اور بڑا فیکٹر جس پر میں تھوڑی سی مزید بات کروں گا ریجنلائزیشن کا ہے کہ ریجنز بہت اسٹرانگ ہیں. میں آپ کو بتاؤں کہ ویسٹ کے اندر کس کی ایکچوئل ڈیولپمنٹ ہے، ترقی ہے پولیٹیکل، یو کے کی ہے یورپ میں، فرانس کی ہے، جرمنی کی ہے، اسپین اور اٹلی کی ہے، باقی کسی کی نہیں ہے. نیدرلینڈ کی شروع میں تھی، بعد میں انسگنیفیکینٹ ہو گئی، لیکن پورے یورپ نے اس کا فائدہ اٹھایا. نہ صرف وہ اکنامکلی ڈیولپ ہوا بلکہ پولیٹیکلی بھی ڈیولپ ہوا. اب ریجن کی پاور دیکھیں کہ مڈل ایسٹ کے اندر ایک بھی جمہوریت نہیں ہے، اور کسی کنٹری کی جرات نہیں ہے کہ وہ جمہوریت لا سکے، کیونکہ پورا مڈل ایسٹ اس پر ٹوٹ پڑتا ہے. عرب سپرنگ اس وجہ سے ناکام ہوئی، ٹیونس ایک کنٹری جمہوریت بن سکا، عربوں نے اس کو نہیں بننے دیا. یمن کا کیا نقصان تھا؟ کیا وہ کر رہا تھا کہ ہائبرڈ رجیم تھا جو پڑوسی ملکوں کو تھریٹ کر رہا تھا اس طرح سے کہ وہ ڈیمانڈ فار ڈیموکریسی کریٹ ہو سکتی تھی. یمن کو تباہ و برباد کر دیا گیا. مصر کو ہمیشہ جو فوجی حکومت ہوتی ہے، عرب بادشاہت ہیں اس کو سپورٹ کرتی ہیں. تو پورے عرب ریجن میں، مڈل ایسٹ میں آپ کو ایک بھی جمہوریت اس وجہ سے نہیں ملتی کہ اتنے سارے لوگوں میں بیٹھ کر ایک جمہوریت لانا ناممکن چیز ہے. ہمارا ساؤتھ ایشیا جس کے تھنک ٹینک میں کام کرتا ہوں، سارے ہائبرڈ رجیم ہیں سوائے انڈیا کے. سارے ہائبرڈ رجیم ہے، پاکستان، بنگلہ دیش، سری لنکا، مالدیو، بھوٹان، نیپال کو آزاد ہوئے 22 سال ہوئے ہیں اور اس کی 23 حکومتیں چینج ہو چکی ہیں. ہماری طرح کا مسئلہ ہے. 2 سوشلسٹ جو ہے نا، وہ کیا کہتے ہیں، ریبل گروپس تھے، آپس میں حکومتیں بدلتے رہتے ہیں، لڑتے رہتے ہیں. تو یہ ریجن کی وجہ سے ہو رہا ہے، ریجنل انفلوئنس کی وجہ سے. اب یہ صورتحال کس طرف جا رہی ہے، اور بہت ساری چیزوں کو میں شارٹلی آگے بڑھا رہا ہوں. میں چاہوں گا کہ آپ کویشچن میں نا ہم ان کو ڈسکس کریں گے. اب سچویشن کس طرف جا رہی ہے اور سچویشن کس وجہ سے چینج ہو رہی ہے؟ ایک پولیٹیکل پولرائزیشن کی وجہ سے اور پاپولزم کی وجہ سے. اب پرابلم یہ ہے کہ پاپولسٹ الیکشن نہیں جیت پا رہا. ویسٹ میں لی پین ہار گئی فرانس میں، یو کے میں ریفارمسٹ پارٹی کو صرف 6 سیٹیں ملیں، ٹرمپ کے جیتنے کے آثار کم ہیں، فرانس کے اندر جو پاپولسٹ ہیں وہ نہیں جیت رہے. اب کیا ہوتا ہے کہ جب وہ نہیں جیتتے تو ان 2 چیزیں ممکن ہیں، یا تو ان کا نیریٹو زیادہ ریجڈ ہو جاتا ہے یا ان کا نیریٹو تھوڑا سا ماڈریٹ ہو جاتا ہے. زیادہ امکان ریجڈ کی طرف ہے، تو ان کا نہ جیتنا نقصان پہنچاتا ہے. آپ اگر پولیٹیکل کمنٹری پر دیکھ رہے ہیں، بہت سارے جو پولیٹیکل کمنٹیٹر ہیں ان کو ڈر اس بات کا نہیں ہے کہ ٹرمپ جیت جائے گا، ان کو ڈر ہے ٹرمپ ہار گیا تو کیا ہوگا، یو ایس اے کی سڑکوں پر کیا ہوگا. فرید ذکریہ جیسے لوگ بڑے پریشان ہیں، جیتنے پہ نہیں ہے پریشان، اس کے ہارنے پہ پریشان ہیں کہ کیا ہوگا. اور جب پاپولسٹ جیت جاتے ہیں تو ان کا نیریٹو ماڈریٹ ہو جاتا ہے. جیسے بورس جانسن جیتا تو وہ ماڈریٹ ہو گیا، ٹرمپ جیتنے کے بعد ماڈریٹ ہوا. اٹلی کے اندر جو پاپولسٹ ہیں جیتے ہیں تو ماڈریٹ ہوئے، پولینڈ کے اندر جب وہ جیتے ہیں تو ماڈریٹ ہوئے. لیکن پرابلم یہ ہے کہ ہارتے ہوئے بھی نقصان ہے، لیکن جب جیت جاتے ہیں تو پورے پولیٹیکل سسٹم کو ڈینٹ ڈال کے جاتے ہیں. جیسے جب ٹرمپ گیا تو پورے کے پورے سپریم کورٹ کے سسٹم کو ہلا کر گیا، اور ابھی تک یو ایس اے کی سپریم کورٹ پاکستانی سپریم کورٹ کی طرح ہلتی رہتی ہے.
مطلب یہ پرابلمز ویسٹ کے ہیں جو میں آپ سے ڈسکس کر رہا ہوں اور جس کی وجہ سے ڈیموکریسی کو چیلنج آ رہا ہے. دوسرا پرابلم جو ہے پاپولسٹ نیریٹو سے مین اسٹریم کی پارٹیز اثر لیتی ہیں. بریگزٹ پارٹی نہیں جیت سکی الیکشن, لیکن پولیٹیکل لیفٹ اور پولیٹیکل رائٹ جو ہے یو کے کی, اس نے اس کا اثر لیا. ٹرمپ شروع میں آیا تو لہجہ اجنبی تھا, ریپبلکن پارٹی ویسے ہی بات کرتی ہے. ابھی ریفارمسٹ پارٹی نے اینٹی مائیگریشن بات کرنا شروع کی یو کے میں, کنزرویٹو اس سے بھی گندی زبان یوز کر رہی ہے یو کے میں. تو ہوتا کیا ہے کہ جب پاپولسٹ بات کر رہا ہوتا ہے تو مین اسٹریم پارٹیز اس کو جذب کرنے کی کوشش کرتے ہیں, اسی نیریٹو کو, جس کی وجہ سے پھر نقصان ہوتا ہے. یعنی ان کی موجودگی اتنی خطرناک ہے, جیتتے ہیں خطرناک ہے, ہارتے ہیں خطرناک ہیں. 6 سیٹیں ریفارمسٹ پارٹی نے یو کے میں جیتیں, پورا کا پورا اینٹی مائیگریشن ماحول کریٹ کر چکی, اور کنزرویٹو پارٹی نے اس کو پورا کا پورا جذب کر لیا. اگر آپ کنزرویٹو پارٹی کی کمپین دیکھیں یو کے میں تو آپ حیران ہو جائیں گے کہ یار یہ وہ اسٹیبلش پارٹی ہے جو ہیومن رائٹس کو لیفٹ سے زیادہ پریزنٹ کرتی تھی. تو اس کے بعد اب کیا ہوگا, یہ ایک بہت امپورٹنٹ چیزیں ہیں. میں پرسنلی یہ سمجھتا ہوں, اور بہت سارے جو پولیٹیکل اکانومسٹ ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ فاشزم کا راستہ ہموار ہو رہا ہے, کیونکہ پاپولسٹوں میں اور فاشسٹوں میں بہت ساری چیزوں میں یکسانیت ہے. فار ایگزامپل ایک یکسانیت یہ ہے کہ ان کو جمہوریت کے الیکٹورل سسٹم سے کوئی مسئلہ نہیں ہے. یہ کہتے ہیں الیکشن ہوں اور الیکشن میں ہم ہی جیتے ہیں, اگر ہم نہیں جیتے تو پورا کا پورا پولیٹیکل سسٹم فراڈ ہے. ان کو الیکشن سے نہیں مسئلہ, ان کو لبرل ایلیمنٹس آف ڈیموکریسی سے مسئلہ ہے. اور فاشسٹ کو, مطلب ہٹلر کی میں ایگزامپل دوں, وہ تو الیکشن کے سسٹم کا حامی تھا کیونکہ اسی سے وہ جیت کے آیا تھا. رشیا میں پوٹن کو الیکشن سے کوئی مسئلہ نہیں کیونکہ وہ جیت جاتا ہے نا ہر بار. نارتھ کوریا میں بھی, ایران میں بھی وہ جیت جاتے ہیں جو اتھارٹیرین رجیم ہے. پاکستان میں بھی وہ جیت جاتے ہیں. تو ان کو الیکشن سے نہیں مسئلہ, ان کو لبرل ایلیمنٹ سے ہے مسئلہ. اور پاکستان میں بھی آپ جانتے ہیں کہ مسئلہ لبرل ایلیمنٹ سے, الیکشن سے نہیں. فاشسٹ رجیم کو لبرل ایلیمنٹ سے مسئلہ ہوتا ہے. دوسرا, پاپولسٹ اور فاشسٹ دونوں کو فری مارکیٹ سے مسئلہ ہوتا ہے, کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ دوسروں کو فائدہ دے رہی ہے, ہمیں نہیں دے رہی. پاپولسٹ بھی یہی سمجھتا ہے اور فاشسٹ بھی یہی سمجھتا ہے. اس پر بہت سارا کام موجود ہے کہ بیسیکلی جو پاپولسٹ تحریکیں تھیں یورپ کے اندر, وہ بیسیکلی فری مارکیٹ کے اگینسٹ تھیں. اور دلچسپ بات یہ ہے کہ ان کا نعرہ ورکنگ کلاس کے لیے تھا. یہ بڑا عجیب سی بات ہے. اور آپ دیکھیں کہ اس وقت ویسٹ کا رائٹ جو ہے عجیب فرق آیا ہے. اسی وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ رائٹ اور لیفٹ کی جو تفریق ہے وہ پرماننٹ نہیں ہے. میری ریسرچ کا پروجیکٹ ہے, میں نے پورا ٹریک کیا پچھلے 2 سال میں, لیفٹ اور رائٹ کے نیریٹو چینج ہوئے ہیں. اس وقت ویسٹ کا پولیٹیکل لیفٹ لبرلزم کی بات کرتا ہے, گلوبلائزیشن کی, ٹالرنس کی بات کرتا ہے, اور اکانومی کی بات کرتا ہے, اور آپ کو کہتا ہے کہ یار ورکنگ کلاس کے مفادات فری مارکیٹ میں ہیں. کتنی عجیب سی بات ہے. اور رائٹ, لی پین کہتی ہے اس مارکیٹ کے نظام نے, جو رائٹسٹ فرانس کی جو سپر الٹرا رائٹسٹ گروپ ہے جو ابھی جیتتے جیتتے بچا ہے, وہ کہتی ہے کہ ورکنگ کلاس کو گلوبلائزیشن سے مسئلہ ہے, اور وہ پریزنٹ کرتی ہے کہ میں ورکنگ کلاس کی نمائندہ ہوں. ٹرمپ جو بذات خود ایک کیپٹلسٹ ہے, وہ کہتا ہے گلوبلائزیشن نے ورکنگ کلاس سے, اسٹیل انڈسٹری سے جابس چھین لیں. پورا کا پورا ویسٹ کا رائٹ ونگ ورکنگ کلاس کی بات کر رہا ہے, جبکہ ہسٹوریکلی لیفٹ ورکنگ کلاس کی بات کرتا تھا اور رائٹ بزنس انٹرسٹ کی بات کرتا تھا, گلوبلائزیشن اور فری مارکیٹ کی بات کرتا تھا. تو اب رائٹ اور لیفٹ نے یہ کیوں چینج کیا؟ کیونکہ رائٹ اس وقت الٹرا رائٹ پاپولسٹ ایجنڈا پہ ہے, تو اس کو ورکنگ کلاس کے مسائل زیادہ دکھ رہے ہیں, اور اس کو کہ گلوبلائزیشن نہ ہو, جیسا کہ ٹرمپ اس کا ہٹلر ایجنڈا تھا. دونوں فاشسٹ اور پاپولسٹ یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری ناکامی کے اسباب دوسرے ہیں,
دوسروں کی وجہ سے ہم ناکام ہیں. ہمارا ورکنگ کلاس افیکٹڈ ہو رہا ہے دوسروں کی وجہ سے. تو اسکیپ گوٹنگ ایزی ہے. پورا ہٹلر نے ایک نیریٹو بنایا تھا کہ یہودی جو ہیں جیوز وہ ریزن ہے ہمارے اکنامک مسائل کے جب تک یہ ختم نہیں ہوتے. رائٹسٹ دھیمے لہجوں میں بات کرنا شروع ہو گئے کہ ہمارے مسائل مائیگرنٹس کی وجہ سے ہیں, ہمارے مسائل جیوز کی وجہ سے, ہمارے مسائل ان کی وجہ سے ہیں, دوسروں کی وجہ سے. تو اسکیپ گوٹنگ ہو رہی ہے اس وقت کہ فلاں کو اگر ختم کر دو تو بہت ایزی ہو جائے گا, مائیگرنٹس نے آ کر آپ کی جابس چھین لی ہیں وغیرہ وغیرہ. اب کیا ویسٹرن ڈیموکریسیز کے اندر ہسٹوریکلی جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ ایک لچک رہی ہے, وہ چینجنگ نیریٹیوز کے مطابق سچویشن کے مطابق اڈاپٹ کرتی ہیں, اسی وجہ سے وہ سروائیو کرتی ہیں. ڈیموکریسی میں بہت لچک ہوتی ہے کیونکہ سسٹم میں لچک ہوتے, لوگ آتے ہیں جاتے ہیں, سسٹم چینج ہوتا رہتا ہے. جیسے میں نے کہا پولیٹیکل لیفٹ اور رائٹ چینج ہوتی رہتی ہے. اس وقت نیو لیفٹ گلوبلائزیشن کی اور لبرلائزیشن اور پرو بزنس ہے, اور جو نیو رائٹ ہے وہ ورکنگ کلاس اور ان چیزوں پروٹیکشنسٹ پالیسیز اور ان کی طرف ہے. اب کوشچن یہ ہے کہ لبرل ڈیموکریسیز اڈاپٹ کر رہی ہیں. اس وقت دو چیزوں میں مطلب انیشیٹوز آ رہے ہیں. ایک تو اکنامک پالیسیز زیادہ پروٹیکشنسٹ ہو رہی ہیں, گلوبلائزیشن کم ہو رہی ہے مسلسل آہستہ آہستہ, جس کو ہم انڈسٹریل پالیسی کہتے ہیں. اور دوسری چیز یہ ہو رہی ہے کہ اینٹی مائیگرینٹ سینٹیمنٹس بڑھ رہے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ لبرل ڈیموکریسیز اس وقت نہیں اڈاپٹ کر رہی. اور میں ایکڈیمک ہوں, مطلب میں نہیں لمبی ہوپ دینے کی کوشش کروں گا. جو نظر آ رہا ہے, جو مجھے سمجھ آیا ہے, پاپولسٹ جیتتے جا رہے ہیں, اور ان کی ہار تب ہوگی جب کوئی لانگ پیریڈ آف اکنامک پراسپیرٹی نہیں آتا. اور بطور اکانومسٹ میں سمجھتا ہوں کہ اس کے امکان کم ہے. لیکن یہ بھی دنیا میں سب سے اچھی بات ہے کہ ہمیشہ دانشوروں نے جو یا اکانومسٹ نے جو پریڈکٹ کیا, دنیا ویسے نہیں ہوئی. ارشد صاحب ہے کہ نہیں؟ یہ خوبی ہے کہ جو ہم دانشور, مطلب میں اسٹوڈنٹ اور جو دانشور لوگ ہو گئے اور جو اکانومسٹ ہو گئے, ندیم صاحب بیٹھے ہیں, تو جیسے انہوں نے پریڈکٹ کیا چیزیں ویسے نہیں ہوئیں. دانشور سمجھتے تھے کہ سوویت یونین ریپلیس کر دے گا یونائٹڈ اسٹیٹ کو, وہ نہیں ہوا. 20s میں ارجنٹینا ریپلیس کر دے گا, اب تو کوئی جانتا نہیں ہے کہ ارجنٹینا اس وقت کی یو ایس اے کے مقابلے میں سپر پاور تھی. 80s میں 90s میں یہ تھا جاپان ریپلیس کر دے گا, ابھی ہم سنتے تھے چائنا ریپلیس کر دے گا, اب تو وہ بھی آواز آہستہ آہستہ کم ہو رہی ہے. تو اچھی بات یہ ہے کہ جو دانشور اکانومسٹ سمجھتے ہیں ویسے نہیں ہوتا. تو مجھے امید ہے کہ امکان قدرے کم ہے, لیکن مجھے امید ہے کہ جو میں سمجھ رہا ہوں امکان قدرے کم ہے, تو امید ہے کہ ایک لانگ پیریڈ آف اگر اکنامک پراسپیرٹی خوشحالی آتا ہے تو پاپولزم کم ہو جائے گا. اور وہ امکان کہاں سے ہے؟ ایک صاحب ہیں, بہت بڑے پولیٹیکل اکانومسٹ تھے, اور پاکستان میں جو بہت مشہور ہوتا ہے نا دنیا میں, پاکستانی یا تو اس سے بہت محبت کرنا شروع کر دیتے ہیں یا اس سے نفرت کرنا شروع کر دیتے ہیں, بغیر پڑھے بھی یہ مسئلہ ہے. فوکویاما یہاں بہت ناپسند کیا جاتا ہے, جو اکانومسٹ ہیں, کہ وہ تھا کیپٹلسٹ تھا. بہت سارے لوگوں نے کتاب نہیں پڑھی. ہنٹنگٹن کو یہاں بہت ناپسند کیا جاتا ہے کلیش آف سویلائزیشن کی وجہ سے, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ وہ پچھلے دور کا بہت بڑا پولیٹیکل سائنٹسٹ تھا. اس نے ایک آئیڈیا پیش کیا, دیٹس سپر امیزنگ. وہ تھا ویوز آف ڈیموکریسی کا. اس نے ہسٹوریکلی ٹریک کیا کہ جیسے نا فیشن کا ایک دور آتا ہے, لیکن میں بہت سارے لوگوں میں دیکھ رہا ہوں کہ جن کی چھوٹی چھوٹی داڑیاں ہیں, یہ ایک فیشن ہے نا. 10-15 سال پہلے کلین شیو کا فیشن تھا. جیسے یہ فیشن آتے ہیں نا, جیسے کپڑوں کا فیشن آتا ہے, ویسے ہی نا آئیڈیاز کا فیشن آتا ہے, اور پولیٹیکل چینج کا نیریٹر. میں پولیٹیکل لیفٹ اور رائٹ پر میری ریسرچ ہے, میں نے دیکھا پوری دنیا میں پولیٹیکل رائٹ زیادہ جیت رہی ہوتی ہے, اور کبھی وقت آتا ہے پولیٹیکل لیفٹ زیادہ جیت رہی ہوتی ہے. تو پولیٹیکل اکانومسٹ کے مجھے کبھی نہیں سمجھ آیا کہ یہ ویو کیسے کریٹ ہوتی ہیں. تو اسی طرح ہنٹنگٹن نے کہا تھا کہ ڈیموکریسی کی ویوز ہوتی ہیں, اور پہلی جو ویو تھی, فرسٹ ویو,
1828 سے 1926 میں اس میں 29 جمہوریتیں تھیں، اور پھر ڈکلائن آیا ورلڈ وار 2 کے بعد، 12 یا 13 بچ گئیں، اور دنیا نے سمجھا کہ بس ختم ہو گیا. سوویت یونین جب نکلا اس نے کنٹریز اگلنے شروع کر دیے، تو لگا جمہوریت کا دور ختم ہو گیا. پھر سیکنڈ ویو آئی 1945 سے 1962 میں، 36 کنٹریز جمہوریتیں تھیں. پھر ڈکلائن آتا گیا. 1990s میں جب سوویت یونین کولیپس ہوا اور برلن وار گری، تو ایک ویو آئی ڈیموکریسی کی. اراؤنڈ 97-98 میں ہنٹنگٹن نے کتاب مطلب ایک پیپر لکھا تھا، ویوز آف ڈیموکریسی، تھرڈ ویو آف ڈیموکریسی. اس نے اراؤنڈ 1908 میں پریڈکٹ کیا تھا کہ یہ ویو تھم رہی ہے، کم ہو رہی ہے، اور 2005-06 میں جا کر اس ویو کا پیک آیا، جب میں نے آپ کو بتایا کہ 105-6 جمہوریتیں تھیں، اور اب ڈکلائن ہے. اور ہنٹنگٹن نے کہا تھا کہ ہم سوچ سکتے ہیں، امید رکھ سکتے ہیں کہ چوتھی ویو آئے گی. کیسے آئے گی نہیں پتہ، جیسے فرسٹ سیکنڈ تھرڈ ویو کو کسی دانشور نے نہیں پریڈکٹ کیا تھا. تو ہمیں امید ہے کہ جب پاپولسٹ اور یہ لوگ ناکام ہوں گے تو نیچرلی جو ہے نا جمہوریتوں کی دوبارہ ویو آئے گی. اور اس امید کے ساتھ میں اپنی اس پریزنٹیشن کا جو ہے نا خاتمہ کروں گا. تھینک یو ویری مچ. تو میں چاہوں گا کہ کوشچن آنسر سیشن ہو، میں بھی آپ سے سیکھوں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں حماد احمد میرا نام ہے، اور میں نرس میں پبلک پالیسی کا اسٹوڈنٹ ہوں. سر میرا سوال یہ ہے کہ آپ ڈی ڈالرائزیشن کے پروسیس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ سنس ہمیں روز کوئی نہ خبر مل رہی ہوتی ہے، کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ معاہدے ہو رہے ہوتے ہیں، کنٹریز کی جو ٹریڈ ہے وہ آپس میں ڈی ڈالرائزیشن کر رہے ہیں اس کے اندر. سو آپ کا اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ یہ ایک بہت امپورٹنٹ ہے، کیونکہ اگین اٹس ریلیٹڈ ٹو اکنامک آرڈر گلوبلی. ڈالر کو کچھ نہیں ہو رہا. آج سے 10 سال پہلے 90% گلوبل ٹریڈ ڈالر میں ہوتی تھی، اب 89% ہے. اور جو 1% ڈکلائن آیا ہے تو اس میں یورو کا، پاؤنڈ کا اور دیگر آسٹریلین ڈالر کا استعمال بڑھا ہے. اور وہ یہ کرنسیاں بھی ایک طرح سے ڈالرز کے ساتھ ہی کام کرتی ہیں. تو ڈالر کو کوئی نہیں ہو رہا کچھ بھی. اور اس کی جو مین ریزن ہے وہ یہ ہے کہ دنیا میں اکنامک جو ٹرانسپیرنسی ہے وہ کسی اور ملک میں نہیں موجود جتنا یونائٹڈ اسٹیٹ میں موجود ہے، کہ وہ اپنے اکنامک ڈیٹا کو اوپن رکھتا ہے. تو آپ اگر اگر آپ بانڈ خرید رہے ہیں یونائٹڈ اسٹیٹ گورنمنٹ کے، تو آپ کو پتہ ہے کہ یونائٹڈ اسٹیٹ گورنمنٹ کی کیا سچویشن ہے، اس کے اکنامک ویریبلس کیسے ہیں، کیا پریڈکٹ کیا جا سکتا ہے، اور فیڈرل ریزرو کی کیا پالیسی. اور آپ کو جانتے ہیں کہ دنیا کا ہائیلی ٹرسٹ وردی ادارہ ہے فیڈرل ریزرو، جس کو فیڈ کہتے ہیں. تو اس کی وجہ سے جو آپ یہ دیکھیں، جنگ سے پہلے 13 ارب ڈالر رشیا کے جو ہے نا وہ گلوبل مطلب جو یونائٹڈ اسٹیٹ کے ریزرو کا حصہ تھے، یعنی رشیا جیسا کنٹریز نے. اور ابھی پھر انہوں نے اس کو بلاک کر دیا. آپ جانتے ہیں چائنا ایک پوٹینشیل کمپیٹیٹر ہو سکتا ہے، لیکن کوئی نہیں جانتا کہ چائنیز اکنامک ویریبلس کیا ہیں. اس کا فائنانشیل سسٹم سٹل پورلی ڈیولپڈ ہے، کیونکہ وہ اوپن نہیں ہے. اس کا اکنامک ڈیٹا ٹرسٹ وردی نہیں ہے. اس کی فزیکل اور مانیٹری پالیسی کے ہمارے پاس ویریبلس کا ڈیٹا نہیں موجود، اور ٹرانسپیرنسی نہیں موجود. تو کوئی بھی نہیں چاہتا کہ وہ چائنیز کرنسی بائی کرے اور کل کو وہ پریڈکٹ نہ کر سکے. تو ڈالر کو کوئی نقصان نہیں ہونے والا. اور ڈالرائزیشن کا یونائٹڈ اسٹیٹ خود جو اکانومی ہے اس کے لیے بہت نقصان ہے. تو ٹرمپ کے جو وائس پریزیڈنٹ نومینی ہیں، تو انہوں نے ویسے ہی کہا ہے کہ ہم ڈی ڈالرائزیشن کی طرف جائیں گے. خود یونائٹڈ اسٹیٹ چاہتا ہے، اور وہ ایک ٹیکنیکل ریزن ہے، میں اس میں ایکسپلینیشن نہیں کروں گا. اس وقت دنیا 2 حصوں میں تقسیم ہے. ایک ہے کہ جو ٹریڈ سرپلس کریٹ کر رہے ہیں، وہ اپنا سارا سرپلس جیسے چائنا ہے وہ ڈالر میں رکھ رہا ہے بانڈ کی صورت میں. اور یونائٹڈ اسٹیٹ الزام لگاتا ہے کہ میں دنیا کے سرپلس کو ایبزارب کر رہا ہوں. اگر میں یہ نہ ایبزارب کروں تو میں ٹریڈ ڈیفیسٹ نہیں کریٹ کروں گا، میں ٹریڈ سرپلس کی طرف جاؤں گا.
تو تو اس وجہ سے یہ جو ٹیکنیکل اکنامکس کا مسئلہ ہے تو خود یونائٹڈ اسٹیٹ میں بھی یہ کریٹ ہو رہا ہے. لیکن ڈالرائزیشن کا جو پوٹینشیل بینیفٹ ہے وہ فارن پالیسی میں ہے. اگر ڈالرائزیشن نہ ہو تو اکنامک سینکشن نہیں لگا سکتے. تو یہ ٹریڈ آف موجود ہے, دیکھیں وہ کیا کرتے ہیں, لیکن ڈالر کو کچھ نہیں ہو رہا. میری اسیسمنٹ ہے. تھینک یو. میرا نام اعجاز شاہد ہے. بہت ہی آپ نے جو ہے نا کمپریہنسو انلائٹنڈ قسم کی جو ہے نا اتنے مختصر وقت میں آپ نے جو دنیا کا ایک میں سمجھتا ہوں کہ ایک پورا نقشہ جو ہے نا اکنامکلی پولیٹیکلی اتنے پرابلمس کو لائٹ کیا, تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت زبردست آپ کی ریسرچ ہے اور آپ کا. بہت شکریہ. لیکن میں جو سمجھا ہوں, جو میں آپ کی باتوں سے بھی سمجھا ہوں, اور ایک میرا اپنا بھی ایک خیال ہے کہ یہ جو سارا ورلڈ وائڈ ٹمائل پیدا ہوا ہے, کرائسس پیدا ہوا ہے, اس کی ایک وجہ, آئی ایم سوری میں اگر بات کو ایکسپلین نہیں کروں گا تو میرا سوال بھی نہیں بنے گا. آپ کریں ایکسپلین. تو یہ اس کی ایک ریزن ہے گلوبلائزیشن. اچھا, اب یہ ہے گلوبلائزیشن کا مسئلہ یہ ہے کہ ہماری جو ٹیکنالوجی ہے, جو سائنٹیفک ڈیولپمنٹ ہے, وہ سارا کچھ ہے وہ آگے آگے ہوتی ہے, اور ہماری سوشل اور پولیٹیکل اور اکنامیکل جو آئیڈیاز ہوتے ہیں وہ اس کو فالو کرتے ہیں. وہ اس کو پرسیو ہی نہیں کر سکتے کہ دنیا کس سپیڈ سے چینج ہو رہی ہے, ہمارے نظریات پیچھے رہ رہے ہیں. تو آج جو پرابلمز آپ نے بتائے ہیں دنیا کے ہر علاقے کے, اب میں کیا اس کا ذکر کروں. بیسک وجہ یہ ہے کہ گلوبلائزیشن ہو چکی ہے دنیا کی, اور یہ کسی کے بھی پرسیپشن میں نہیں تھی, کسی کی پریڈکشن میں نہیں تھی کہ دنیا اتنی تیزی سے چینج ہو جائے گی. نتیجہ یہ ہے کہ گلوبلائزیشن آگے نکل گئی ہے, اور ہمارے پولیٹیکل, اکنامیکل اور کلچرل اور آل آئیڈیاز جو ہے نا وہ پیچھے رہ گئے ہیں. تو دیر از ون تھنگ, وہ جو کہتے ہیں کہ نئی دنیا ابھی پوری طرح پیدا نہیں ہوئی اور پرانی ابھی پوری طرح مری نہیں ہے. تو اس ٹرانزٹ پیریڈ کے اندر جتنا بھی پرابلم ہو سکتا ہے فرام ایوری پوائنٹ آف ویو, جہاں جہاں آپ نے کہا ہے کہ مسائل ہوئے, تو بیسک ریزنس گلوبلائزیشن ہے. تو میرا خیال ہے کہ مجھے آپ کی اس وشفل تھنکنگ میں شامل ہو جانا چاہیے کہ یہ سارا کچھ ہوتا رہے گا جب تک کہ ہم پوری طرح اس گلوبلائزیشن کو اپنی زندگیوں میں, اپنی سیاست میں, اپنی اکانومی میں ایبزارو کر لیں گے, اور ایک شاید نئی نسل جو ہے نا اس کو وہ کر سکے, پھر شاید ہم اس کو سمجھ سکیں. تو میرا خیال ہے کہ آپ کے سارے سوالوں کا وہ جو آپ نے اٹھائے ہیں کہ یہ ایسا کیوں ہو رہا ہے, وہاں کیوں ہو رہا ہے, اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم سب ایک ٹرانزٹ پیریڈ میں گزر رہے ہیں, اور اس کا آنسر یہی ہے کہ لیٹس ویٹ. ہمیں اپنے آپ کو تقدیر پہ چھوڑ دینا چاہیے. دنیا ڈیولپمنٹ کی طرف جا رہی ہے اور ہمیں اس کو فالو کرنا ہی پڑے گا. جی, میرے خیال میں میں آپ سے قدرے اتفاق کروں گا اور قدرے اختلاف کروں گا. پرابلم گلوبلائزیشن کے ساتھ نہیں ہے. گلوبلائزیشن ورلڈ وار 2 کے بعد پیدا ہوئی, اسپیشلی جب ورلڈ اکنامک آرڈر نا ویسٹ نے ڈیولپ کیا, اور اس میں اور بھی اسٹیک ہولڈر تھے. انڈیا ایک بہت اسٹرانگ اسٹیک ہولڈر تھا اس وقت. تو گلوبلائزیشن تب سے آ رہی ہے اور بڑھتی گئی ہے. پچھلے 10-20 سال اسپیشلی گلوبلائزیشن کے لیے ویسے پیک کا پیریڈ نہیں تھے جیسے 1990 سے 2005 اور 6 تک تھا. ایون کہ 2008-9 کے کرائسس کے بعد تو گلوبلائزیشن کم ہوئی ہے, لیکن پاپولزم بڑھی ہے. جو آپ نے پرابلم ہائی لائٹ کیا وہ ہے ٹیکنالوجیکل ڈیولپمنٹ کا, اور پرابلم یہ آ رہا ہے, اور یہ اٹس رائٹ کہ ہم جس کو جو میں نے ایک لفظ یوز کیا کہ ہم پولرائزیشن جو کریٹ ہو رہی ہے, تو اس میں یہ ہے کہ ٹیکنالوجی تیزی سے چینج ہو رہی ہے لیکن آئیڈیاز بہت آہستہ آہستہ چینج ہو رہے ہیں. تو وہ جو ٹیکنالوجیکل چیلنج آ رہا ہے تو اس کی وجہ سے جو آئیڈیاز میں جو کنفیوژن آ رہی ہے وہ ٹیکنالوجی کی وجہ سے, وہ گلوبلائزیشن کی وجہ سے نہیں ہے. اور یہ بات درست ہے کہ وہ جو کنفیوژن ہے وہ اس کنفیوژن سے پاپولزم بھی کریٹ ہو رہا ہے, اور اس کنفیوژن سے دیگر مسائل بھی پیدا ہو رہے ہیں پولرائزیشن کے. اور یہ بھی ہے, دیکھیں عجیب سا اتفاق ہے اکنامک ہسٹری میں. ہم دیکھتے ہیں کہ جب پریس آیا, پرنٹنگ پریس,
تو اس نے انیشیلی اتھارٹیرین رجیم کو اسٹرانگ کیا، کیونکہ اسٹیٹس جو تھیں انہوں نے کہا یہ تو آسان ہے، اپنی مرضی کی نیوز چھاپو، لوگوں کو فیڈ کرو. تو پہلے جمہوریتوں کو نقصان پہنچا اور وقت کے ساتھ ساتھ لوگوں میں لرننگ آئی کہ بھائی خبریں پڑھنی کیسے ہوتی ہیں. جب ریڈیو آیا تو ریڈیو نے انیشیلی اتھارٹیرین رجیم کو اسٹرانگ کیا، اور پھر وقت کے ساتھ ساتھ لوگوں کو سمجھ آئی کہ کیسے کرنا ہے. اب جو ہم سوشل میڈیا کے دور میں جس سے پولرائزیشن بڑھی ہے، تو بہت سارے جو پولیٹیکل اکانومسٹ ہیں، اکنامک ہسٹورینس ہیں یا پولیٹیکل ہسٹورینس ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اس میں وقت لگے گا اور لوگ جو ہے نا اس میڈیم سے سمجھیں گے اور جمہوریتوں کو فائدہ ہو سکتا ہے، جیسا کہ میں نے پرنٹنگ پریس اور اس کی ایگزامپل دی. لیکن یہ پرابلم ہے، اور آپ خود دیکھیں، میں خود ایک ایکڈیمک ہوں، بہت مشکل ہے، چیزیں بدل رہی ہیں، آپ ساتھ ساتھ بدلیں. اچھا یہاں تو کم ہی پریشر ہے، میں کنسلٹنٹ ہوں کارپوریٹ سیکٹر کا. میں آپ کو بتاؤں جو بگ کارپوریشنز ہیں وہ ہر 2 مہینے بعد لوگوں کو ٹرین کر رہی ہیں، نیو اسکلز آ رہے ہیں، اور وہ کتنی فرسٹریٹڈ ہیں. ایون MBA کا کانسیپٹ چینج ہو رہا ہے اور یہ ساری چیزیں. تو اس پوری سچویشن میں واقعی کلچرل اور کنفیوژن بھی کریٹ ہو رہی ہے، پولیٹیکل اس کے کانسیکوینسز آ رہے ہیں. جی آپ کوشچن کرنا چاہتے ہیں؟ وعلیکم السلام. کا اسٹوڈنٹ ہوں. ماشاء اللہ آپ نے بہت اچھا ایکسپلینیشن کر لیا کہ ڈیموکریسی کے بارے میں ساری ایکسپلین کر لی. میں نے خود ڈیموکریسی کو بہت زیادہ پڑھا ہوا ہے. سر ڈیموکریسی یہ کہہ دے کہ اگر ڈیموکریسی ناکام ہو رہی ہے وہ اس وجہ سے، اگر ہم خود پاکستان کی بات کر لیں، ایک پاور اور ڈسٹریبیوشن، یعنی جو پاور کا جو ڈسٹریبیوٹ ہونا ہے وہ بہت غلط طریقے سے، عدلیہ کے پاس کیا طاقت ہوگی، عوام کے پاس کیا طاقت ہوگی، اداروں کے پاس کیا طاقت ہوگی. اگر وہ ڈسٹریبیوشن صحیح ہو جائے تو ڈیموکریسی آگے جا سکتی ہے. اور دوسری بات، اگر یہ کہیں کہ ڈیموکریسی اس میں اگر سر ہمیں قانون کا پتہ ہو کہ ہم نے کیا کرنا ہے، کس طرح کریں، اگر ہم قانون کو توڑ لیں گے تو ڈیموکریسی وہاں بھی ناکام ہوگی. جس طرح آج کل پاکستان میں بھی ڈیموکریسی اسی طرح جا رہے ہے اور امریکہ کی بھی اسی طرح نیچے جا رہی ہے اسی وجہ سے. اور سر دوسرا کوشچن یہ ہے، آپ کا تیسرا کوشچن ہوگا. جی وہ کوشچن تو وہ میں نے صرف ایکسپلینیشن کر لیا تھا. کوشچن یہ ہے کہ آج کل ایک نعرہ ہے بہت زیادہ کامن ہو رہا ہے کہ جمہوریت کو پرے، جمہوریت کو پرے، شاید آپ نے سنا ہوگا. اور دوسرا یہ بھی ہے جمہوریت کا جو یار ہے اسلام کا وہ غدار ہے. سر شاید آپ نے سنا ہوگا. سر اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ آپ کا پہلا کوشچن کیا تھا؟ سر وہ میں نے صرف یہ کہہ دیا تھا کہ جمہوریت ناکام ہو رہی ہے تو جو ہاں وہ پہلے تھا کہ ڈویژن آف پاور، وہ ڈویژن آف پاور، ڈسٹریبیوشن پاور، وہ کیسا، وہ اس میں کوئی لاگو ہوتا ہے یا ڈیموکریسی میں یعنی ہو رہا ہے؟ اور یہ بہت امپورٹنٹ ہے. تو یہ لبرل ڈیموکریسی کا پروجیکٹ ہی یہی ہے کہ طاقت جو ہے نا وہ تقسیم ہوگی. کوئی ایک اتھارٹیرین رجیم کیا ہوتا ہے کہ کوئی ایک بندے کے پاس ساری پاور ہوتی ہے، ایک ادارے کے پاس ساری پاور ہوتی ہے. جیسے چائنا میں کمیونسٹ پارٹی کے پاس ساری پاور موجود ہے، رشیا میں پوٹن کے پاس ساری پاور موجود ہے. تو جو ڈیموکریسیز ہوتی ہیں اس میں ادارے ہوتے ہیں، ادارے اپنے اپنے حدود میں کام کرتے ہیں. گورنمنٹ علیحدہ ہوتی ہے، ریاست علیحدہ ہوتی ہے. ریاست کی نمائندگی پریزیڈنٹ کر رہا ہوتا ہے اور گورنمنٹ کی نمائندگی وزیر اعظم کر رہا ہوتا ہے. اکاؤنٹیبلٹی کا ایک پورا کانسیپٹ ہوتا ہے. عدلیہ ہوتی ہے، اس کے علاوہ پارلیمنٹس ہوتی ہیں، ڈفرینٹ لیئرز آف پارلیمنٹ ہوتی ہیں. تو یہ لبرل پروجیکٹ ہے اور یہی میں کہہ رہا ہوں کہ وہ چیلنج فیس کر رہا ہے. اور جو دوسرا ہے کہ رول آف لاء کے بغیر تو نہ اٹوکریسی چل سکتی ہے، نہ ڈیموکریسی چل سکتی ہے، اور نہ مکس رجیم چل سکتے ہیں. تو آپ کی بات سے میں اتفاق کروں گا. باقی اسلام اور ڈیموکریسی میرا ٹاپک نہیں ہے کہ میں ایکسپلین کرنا شروع کر دوں، لیکن میں آپ کو ایک چیز بتاؤں کہ میں ایک پولیٹیکل اکانومسٹ ہوں اور میں ایویڈنس بیسڈ چیزوں پر یقین رکھتا ہوں. اور یہ بہت امپورٹنٹ چیز آپ نے ہائی لائٹ کی کہ ہم ڈیموکریسی کیوں ڈکلائن ہو رہی ہے، یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے. دنیا میں اشرف صاحب کتنے مسلمان ملک ہیں؟ 57 53 57 جتنے بھی. ایک بھی ملک میں لبرل ڈیموکریسی یا کنسالیڈیٹڈ ڈیموکریسی نہیں ہے. تو ایز اے پولیٹیکل اکانومسٹ جو ڈیٹا پر یقین رکھتا ہے تو میں کہوں گا کوئی تو پرابلم ہے نا کہ مسلمان معاشرے اور کہیں ایک بھی ڈیموکریسی نہیں ہے کنسالیڈیٹڈ اور لبرل. 2-3 معاشروں میں، 4 معاشروں میں موجود ہے، 5 معاشروں میں، ٹرکی میں موجود ہے،
ہائبرڈ رجیم ہے. اردوان کے پاس جو پاور ہے وہ اداروں کو اس نے اپنی سینڈ مانیٹری پالیسی کو ایسے اس نے روندا ہے, پورے جوڈیشل سسٹم کو روندا ہے, میڈیا کے فریڈم کو روندا ہے. آپ یہ دیکھیں کہ ملیشیا کے اندر کنسالیڈیٹڈ ڈیموکریسی نہیں ہے, انڈونیشیا کے اندر کنسالیڈیٹڈ ڈیموکریسی نہیں, پاکستان اور بنگلہ دیش میں نہیں ہے, لولی لنگڑی جمہوریتیں ہیں. کوئی تو پرابلم ہے نا. تو میں اس سے اتفاق نہیں کرتا کہ اسلام جمہوریت کریٹ کرتا ہے, ڈیٹا جو شو کرتا ہے. اب پرابلم کہاں ہے کہ اسلام کی انٹرپریٹیشن میں پرابلم ہے, یہ جہاں بھی ہے. مجھے اس کا, کیونکہ میں اسلامک تھیولوجسٹ نہیں ہوں کہ میں آپ کو نا قرآن کی آیات سناؤں, کہوں کہ یہاں سے جمہوریت کو سپورٹ ملتی اور یہاں سے نہیں ملتی. لیکن ایز این اکانومسٹ مجھے نظر آتا ہے کہ پرابلم ہے, اور صرف یہاں نہیں ہے پرابلم, کیتھولک سوسائٹیز میں بھی نہیں ہے جمہوریت ہے, پروٹسٹینٹ سوسائٹیز میں جمہوریتیں آئی ہیں, اور کیتھولک سوسائٹیز میں ماڈرنائزیشن سے یورپ میں آئی ہے, لیکن افریقن سوسائٹیز میں نہیں آئی, لیٹن امریکہ میں نہیں آئی, سوائے ویسٹ کے, یورپ کے, جہاں ریجنلائزیشن اور ماڈرنائزیشن کے اثر سے کیتھولک سوسائٹیز میں جمہوریت آئی ہے, باقی دنیا میں کہیں نہیں آئی. تو صرف یہ جو ڈیٹا ہے وہ اسلام کے حوالے سے نہیں شو کرتا, کیتھولک اور پروٹسٹینٹ, کیتھولک کے ساتھ بھی ریلیشن شپ. بیرو کا ایک مشہور پیپر ہے 2006 میں پبلش ہوا, تو اس نے جو ڈٹرمیننٹس آف ڈیموکریسی میں اسلام کو اگینسٹ ڈیموکریسی ڈیٹا کی صورت میں شو کیا ہے, اور کیتھولک سوسائٹیز کو بھی اگینسٹ ڈیموکریسی ایک ڈٹرمیننٹ کے طور پر لیا ہے. باقی آپ جانتے ہیں, اور آپ کی فیلڈ کا ریسرچ کا ایریا ہوگا, میرا نہیں ہے, لیکن ہم اکنامکس میں جو کنٹرول ویریبلز ہیں اس میں اسلام اور کیتھولک سوسائٹیز کو رکھتے ہیں, اور اس صورت میں کہ یہ ڈٹرمیننٹس آف ڈیموکریسی نہیں ہے. باقی کیوں ہیں اور کیوں نہیں ہیں وہ آپ خود جانتے ہیں. مجھے نہیں پتا, میں گولڈ اکانومسٹ نہیں ہوں, سوری. میری تو شادی بھی نہیں ہوئی, تو مجھے زیادہ پریشان, آپ پریشان ڈالر جو ہے کمزور ہونے کی وجہ ہے, ابھی ڈالر انڈیکس بھی کمزور ہو گیا. ٹھیک ہے. ویسے یہ ہے کہ جب اکنامک کرائسس آتا ہے تو انویسٹر کموڈیٹیز میں اپنی سیونگ رکھتے ہیں. آنے والا ہے ویسے, مجھے جو نہیں. بٹ کوائن جو چلایا ہے نا انہوں نے ٹھیک ہے, 2010 میں, تو سارے جتنے ملکوں نے 0.25 جو ہے انٹرسٹ ریٹ رکھا. انٹرسٹ ریٹ کم تھا تو اس کو آرٹیفیشل جو ہے نا بٹ کوائن سیٹ اپ بازی میں, کیونکہ بٹ کوائن کو تو کوئی وجود ہے نہیں, کمپیوٹر میں مائننگ کرتے ہیں, یہ سارا فراڈ ہے, اور بلیک منی ساری دنیا میں ہوتی ہے. ساری بیوروکریسی کہتی ہیں, ڈیموکریسی کہتی ہیں کہ جی بلیک منی اور یہ وہ, انہوں نے خود چلایا ہے 10 سال اس کو, تقریباً 10 سے شروع ہوا ہے اور 14 سال ہو گئے. اگر یہ انٹرسٹ ریٹ لو رکھ کے بٹ کوائن نہ چلاتے کموڈیٹی میں, تو یہ سونا, پلاٹینیم وغیرہ یہ دھاتیں تو بہت زیادہ بڑھ جاتی ہیں, اس میں سیٹ اپ بازی ہوتی. اور یہ کمزور انہوں نے بٹ کوائن لا کے دنیا کو لوٹنے کے لیے, آپ جو صحیح بات کہہ رہے ہیں کہ یہ ساری دنیا کی کموڈیٹی مارکیٹ امریکہ چلاتا ہے, ڈالر میں چلاتا ہے, یہ بات ٹھیک ہے. باقی جو نظام ابھی کامیاب ہے, میں نے یہ بات نہیں. اچھا ابھی جو نظام کامیاب ہے نا وہ چائنا کا ہے دنیا میں, کیونکہ وہاں لا اینڈ آرڈر سچویشن, اسی لیے تو امریکہ کی انویسٹمنٹ آئی ہے وہاں. جہاں امن ہوتا ہے وہاں انویسٹمنٹ آتی ہے. ہمارے حکمران کہتے ہیں جی یہ وہ ہے, کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں ہو. چیک اینڈ بیلنس نہ ہو تو وہاں کون آتا ہے؟ جہاں امن ہوتا ہے دنیا میں سرمایہ وہاں جاتا ہے. تو وہاں گیا, انہوں نے فائدہ اٹھایا, ان کے نظام کو انہوں نے توڑنے کی کوشش کی لیکن وہ ناکام ہوئے. اب چائنا نے نہیں کرنے دیا. اس ٹائم جو پوری دنیا میں جو کامیاب نظام ہے وہ چائنا کا ہے. باقی یہ مجھے آپ کی یہ کنٹرول ہوتی ہیں, یہ سارا فراڈ ہوتا ہے. سرمایہ دار انویسٹمنٹ کرتا ہے, میڈیا سے پروپیگنڈا کرتا ہے. جو مذہب ہے, اب جو ہم نے رشیا کے خلاف جنگ لڑی, یہ ہمارے ہاں جو ضیاء الحق صاحب یا مذہب ہے انہوں نے سٹارٹ 71 سے کیا ہے, لانگ ٹرم پالیسی سے کی ہے. اس طرح 2 دنوں میں
یہ نہیں ہوتی. بنگلہ دیش کی جو بنگلہ دیش بنا ہے، مشرقی پاکستان اور مغربی پاکستان، یہ دونوں ایوب کو انہوں نے کنٹرول میں رکھ کے مشرقی پاکستان کو چائنا کی جاسوسی کے لیے استعمال کرتے تھے، مغربی پاکستان کو رشیا کے لیے. اور عوام کو یہ بنیادی جمہوریت جو انہوں نے دی ہوئی تھی وہ صرف لوگوں کو مصروف رکھنے اور قومی سوچ پیدا نہ ہونے کے چکر میں، جس طرح انگریز 200 سال رہا تو یہاں ہمیں لڑا کے، تھوڑے سے ہوتے تھے ہمیں لڑا کے یوز کر کے تھے، سیم ایوب نے وہی 70 تک کام کیا سیم. اب جو بعد میں جمہوریت آئی ہے، یہ جو کہتے ہیں جمہوری ایکسپرٹ جی بھٹو صاحب ان کا ایجنٹ تھا. ساری جو پالیسی اپنائی ہیں انہوں نے، ساری پالیسی جو انہوں نے اپنائی ہے بھٹو صاحب نے کی ہے. یہ جو فوجی کہتے ہیں اس میں لائے ہیں اپنا ISI میں، تو وہ بھٹو نے کر گیا. جو ہماری تھی پرانی بیوروکریسی، اس کے جو ہے طاقت کو بھٹو نے توڑا ہے. تو اس کو آگے جا کے انہوں نے یوز کرنا ہوتا ہے. لانگ ٹرم پالیسیاں ہوتی ہیں، ایک دن کی پالیسیاں نہیں ہوتی. ٹھیک ہے، میں آپ کی بات میں سمجھ گیا. بیسیکلی سرمایہ داروں کا ٹول ہے، مذاق ہے. ٹھیک ہے، میں آپ کی بات سمجھ گیا اور آپ کو اپنی رائے دینے کا حق ہے. اور کموڈیٹیز مارکیٹ کا میں اکانومسٹ نہیں ہوں، ایکسپرٹ نہیں ہوں. اور ٹھیک ہے. ذیشان صاحب، آپ سے بہت پرانا رشتہ ہے سوچنے سمجھنے کا. جی ہاں بالکل. ظاہر ہے کہ آپ جب باہر چلے گئے تو آپ کا پرسپیکٹو جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ ورلڈ وائڈ ہوتا چلا گیا. ٹھیک ہے. جی ہاں، تھینک یو. لیکن ہم تو وہیں پڑے ہیں، انہیں پرانی راہوں میں. تو میں چاہوں گا کہ آپ سے تھوڑی سی جو ہے نا اپنے تھیسس کو تھوڑا سا نیرو کر کے ہم اپنے ملک کی طرف آئیں کہ یہاں جو ہے ایک کرنٹ سچویشن کیا ہے پاپولزم کی اور ڈیموکریسی کی اور ہائبرڈ رجیم کی. تو آپ اس سے آنے والے دنوں میں کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں، وہ سب سے مشکل یہ ہے. گلوبل لیول پر ڈیموکریسی کا انالیسز قدر آسان ہے، پاکستان میں ڈیموکریسی کا انالیسز قدر مشکل ہے. اور میں جب یہاں آیا ہوں، میں آپ کو میں تسلیم کروں گا کہ میں پاکستانی پولیٹیکل سسٹم کا میں ایکسپرٹ نہیں ہوں. میں نے ایک پیپر لکھا ہوا ہے اور میں اس میں تھوڑی بہت میری ریسرچ موجود ہے. لیکن میں جب یہاں آیا ہوں تو میں نے بہت سارے لوگوں سے یہ کوشچن کیا ہے کہ پہلی بار مجھے فیل ہوا ہے کہ اسٹیٹ بھی کہیں نہیں موجود، اسٹیٹ کی ریٹ نہیں موجود. اور پاکستان میں خان صاحب کی تحریک پاپولسٹ تحریک تھی. اور میں اپنے ریسرچ پروجیکٹ میں دیکھ رہا ہوں کہ ڈیولپنگ کنٹریز میں کیوں پاپولسٹ تحریکیں آتی ہیں، نیشنلزم اور اس طرح کی چیزیں، اور ریلیجن کا استعمال، اور جہاں سے بھی آپ کو نا ایزی ٹارگیٹنگ ہو، وہ تحریک تھی. لیکن اب تو پولرائزیشن اتنی بڑھ گئی ہے کہ اب پاپولسٹوں کی پہچان بھی مشکل ہو گئی ہے کہ کون ہے کون نہیں ہے. اگین وہ پولرائزیشن کی وجہ سے کہ ہر کوئی اپنے اپنے ایکسٹریم کی طرف جا رہا ہے. پاکستان میں جمہوریت کے امکانات وقت کے ساتھ ساتھ کمزور سے کمزور ہوتے جا رہے ہیں. اور میں ماس لیول کی ڈیموکریٹائزیشن کا زیادہ قائل نہیں ہوں کہ جب لوگ اٹھتے ہیں، مظاہرے کرتے ہیں اور اسے جمہوریتیں آتی ہیں. جو بطور پولیٹیکل اکانومسٹ کے میں نے دیکھا ہے کہ جو پرتشدد تحریکوں سے جو سیاسی انقلاب آتے ہیں تو اس میں ایک اتھارٹیرین لیڈر دوسرے اتھارٹیرین لیڈر کی جگہ لے لیتا ہے. جو مستحکم جمہوریت ہوتے ہے اس کو ایک وقت ملتا ہے اور اس کے لیے مخصوص ایلیمنٹس کا ہونا ضروری ہے. مجھے پتہ ہے میں یہ جو اگلی بات کر رہا ہوں تو بہت سارے لوگوں کو ناگوار گزرے گی کہ میں ایلیٹس ہی جمہوریت لاتی ہے، اشرافیہ سے ہی سیاسی استحکام آتا ہے، کیونکہ اس کے پاس پولیٹیکل بارگیننگ کی پاور ہوتی ہے، اس کے پاس اکنامک ریسورس ہوتے ہیں اور وہ سسٹینیبل فیوچر کی پلاننگ کر سکتی ہے. ماس لیول پر نہیں ہوتا. یہ بہت ہی کنٹروورشل بات ہے، میں اس کو سمجھتا ہوں. پاکستان میں ایلیٹس خود انتظار میں ہے کہ ماسز کا انقلاب لائیں. اور میں نے ارب پتیوں کے ساتھ بیٹھ کر، یار یہ کیسے ملک ہے، اتنی مہنگائی ہو گئی، یہ انقلاب ہی نہیں لاتے. آپ حیران ہو جائیں گے، میں خود حیران ہوں، یار یہ کیا بات کہہ رہے ہو آپ. تو پاکستان میں جمہوریت کے امکانات
وقت کے ساتھ ساتھ بہت کم ہوتے جا رہے ہیں. اسٹیٹ کی ریٹ جو ہے نا وقت کے ساتھ ساتھ کمزور ہوتی جا رہی ہے. اشرافیہ میں تفریق ختم ہو رہی ہے. آپ ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ اچھا کنٹرول کا کون کر رہا ہے. ایک وقت تھا کہ ہمیں پتہ چلتا تھا کون کنٹرول کرتا, ہم ان کا نام نہیں لیتے تو پتہ تھا. اب اسی اشرافیہ میں نہیں پتہ کہ اس اشرافیہ میں کون کنٹرول کر رہا ہے, اسی ایک ادارے میں کون کنٹرول کر رہا ہے. ایک دور میں ہم کہتے تھے جوڈیشری اشرافیہ ہے, اب سمجھ ہی نہیں آتی کہ ہے کہ نہیں ہے, بطور اشرافیہ بھی ہے کہ نہیں. تو جب اشرافیہ کی تقسیم ہی ختم ہو گئی, پتہ ہی نہیں چل رہا کہ کون ملک چلا رہا ہے, اور چلانے والوں کو ہی سمجھ نہیں آ رہی کہ کیسے چل رہا ہے, یہ کیا ہو رہا ہے, تو سچویشن خراب ہوتی جا رہی. اب پرابلم وہ بھی نہیں رہا کہ جمہوریت مستحکم ہوگی یا نہیں, اب ریاست کو کیسے, اسٹیٹ کی ریٹ کو کیسے قائم رکھنا ہے, رول آف لا کے پرابلم بڑھیں گے اور یہ چیزیں خراب ہوتی جا رہی. تو جمہوریت کے امکانات بہت ہی کم ہوتے جا رہے ہیں وقت کے ساتھ. ختم ہو گئی ہے پورے ملک میں ہر شعبے میں, اور زیادہ چانس ہے آئین یہ سمجھ جائے گا جو ندیم آپ کا کوشچن تھا کوئی؟ جی ذیشان صاحب بہت شکریہ آپ کی بات کا. اچھا میرا کوشچن بہت شکریہ آپ کی بات کا, اور آپ کی ٹاک سے کافی کچھ سیکھنے کو ملا. اچھا میرا آئی ڈونٹ نو کہ یہ کویسچن ہے یا کمنٹ ہے, میرے خیال ہے کمنٹ ہی ہے, ٹھیک ہے. میرا خیال یہ ہے کہ جو آپ نے بات کی نا درمیان میں ایجنگ کی, اور جس کے اوپر پھر آپ بات کرتے کرتے رک گئے, کیونکہ ریسرچر جب تک ریسرچ نہیں کمپلیٹ ہوتی تو وہ اس کے اوپر اتھارٹی سے بات نہیں کرتا. اصول یہی. ہاں میرا ویسے اس کے اوپر ایک اپنا خیال ہے, اور اگین میری اس کے اوپر ریسرچ نہیں ہے, نہ میرا یہ ایریا ہے. میرا خیال یہ ہے کہ یہ ایک بہت اہم فیکٹر ہے شاید. کیوں؟ کیونکہ جب بھی گلوبلائزیشن آتی ہے یا اکنامک ٹرانسفارمیشن آتی ہے, یا مائگریشن کی صورت میں آئے, نیو ٹیکنالوجی کی صورت میں آئے, کسی بھی صورت میں آئے, تو یوزلی اس سے جو لو ویلیوڈ جابز ہوتی ہیں وہ زیادہ متاثر ہوتی ہیں. اب جس ملک میں جو اوسط آبادی ہے وہ اگر زیادہ ہوگی تو اس کا مطلب ہے وہ زیادہ پرپورشن, فار ایگزامپل 40 سال ہے یا 45 سال ہے, تو اس کا مطلب ہے اس پورشن کے کافی لوگ لو ویلیوڈ جابز کے اندر ہوں گے. اور یہ ایک ایسا وقت ہوتا ہے جس میں اس شخص کی جو فیملی ہوتی ہے وہ بھی اس کے اوپر ڈیپینڈ کر رہی ہوتی ہے اکنامک ریسورسز کے لیے, جبکہ جب اس کی جگہ لینے والے مارکیٹ میں اور لوگ آ جاتے ہیں تو اس کے پاس شاید اتنا ٹائم بھی نہیں ہوتا کہ وہ اپنی سکلز کو اپ گریڈ کر سکے, کیونکہ باقی اس کی ورکنگ لائف کم رہ جاتی ہے, تو نیو سکل سیکھنے کا انسینٹیو بھی کم ہو گیا. ایک طرف فیملی پریشر بھی ہے, تو جب اس کی جاب جاتی ہے تو وہ پھر مختلف اس کے بہانے دیکھتا ہے کہ کیا وہ اس سے لگتا ہے کہ یہ فلاں ملک سے مائیگرنٹ آ گئے, اس نے میری جاب چھین لی, یا اے آئی آ گئی اس نے میری جاب چھین لی, یا باقی کر لی. اب اس کو جو بھی اپنی اس کے لیے بات کرنے والا ملے گا وہ اس کی طرف انکلائن ہوگا. اچھا اس میں میرے ایک ٹیچر کا تھوڑا سا کنٹریبیوشن ہے اس بات میں, اس سوچ میں. انہوں نے ٹرمپ کے پچھلے الیکشن سے کچھ عرصہ پہلے وہ امریکہ میں کچھ ٹائم گزارا تھا, پھر ہمیں آئی بی میں پڑھاتے تھے. الیکشن سے پہلے وہ کچھ ٹائم امریکہ گئے تھے ویسے ایک وزٹ کے لیے, تو انہوں نے واپس آ کے ہمیں یہ بات کہی تھی کہ ٹرمپ الیکشن جیت جائے گا, جبکہ اس وقت جو میڈیا تھا وہ یہ بتا رہا تھا کہ نہیں جیتے گا. بعد میں جب الیکشن ریزلٹس آئے اور ہم نے ان سے وجہ پوچھی تو انہوں نے کہا کہ میں نے سمپلی یہ دیکھا کہ ڈیموگرافک کیا ہے. تو انہوں نے کہا کہ ڈیموگرافک جب میں نے اس کی پلاٹ کی اور یہ پتہ لگا تو پھر مجھے پتہ لگا کہ انٹلیکچوئل بات جو بھی ہو, لیکن اصل بات یہ ہے کہ یہ جو انڈسٹری امریکہ سے باہر جا رہی ہے یا امیگرینٹ آ رہے ہیں یا باقی چیزیں ہیں, یہ جن لوگوں کی جابس کو کھا رہے ہیں نا, ان کے لیے گلوبلائزیشن یا یہ وہ یا آئیڈیاز یا ٹرانسفارمیشن وہ سب پیچھے رہ جاتا ہے, اور اپنی نوکری پہلے ہے. چونکہ اس وقت پاپولیشن میں ان کا پرپورشن زیادہ ہے تو اٹ از مور لائکلی کہ وہ ٹرمپ کو ووٹ کریں گے. ندیم جو مطلب جو تھیسز ہے کہ پاپولیشن ایجنگ اور پاپولیزم کا جو تعلق ہے, وہ مین آرگیومنٹ یہ ہے. دوسرا یہ چینل میں نے نوٹ کر لیا ہے اور میں اس کو بھی دیکھوں گا. جو مین چینل ہمیں نظر آتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ جب لوگ بوڑھے ہوتے جاتے ہیں نا تو وہ سوشلی کنزرویٹو ہوتے جاتے ہیں. آپ نے لیکن آپ نے آبزرو کیا ہوگا. تو لیکن جو ینگ جنریشن ہوتی ہے, آپ دیکھیں نا کہ ویسٹ کے اندر ینگ جنریشن میں کوئی پاپولر سینٹیمنٹ نہیں ہے, اور ویسٹ کے اندر جو
50 پلس کی جنریشن ہے اس میں پاپولسٹ ایلیمنٹ ہے. تو کوئی نہ کوئی تو ریزن ہے نا. دوسرا جو ڈیولپنگ کنٹریز کے اندر ہم نے دیکھا ہے, اچھا ویسٹ کا جو بڑا پرابلم ہے کہ پاپولیشن بوڑھی ہوتی جا رہی ہے, ینگ پاپولیشن کم ہے. نان ڈیولپنگ کنٹری کا یہ پرابلم ہے, ڈیولپنگ کنٹریز کا یہ پرابلم ہے کہ ینگ پاپولیشن زیادہ ہے اور بوڑھی پاپولیشن کم ہے. تو جو ینگ پاپولیشن ہوتی ہے نا وہ اوپن ٹو چینج ہوتی ہے, اس کو چاہیے چینج. تو مائگریشن کو میں ینگ پاپولیشن کو نہیں پرابلم ویسٹ میں, وہ خود چاہتے ہیں, وہ ڈیٹ کرنا چاہتے ہیں کہ کبھی مطلب لیٹن امریکن لڑکی کے ساتھ ہو, ایشین کے ساتھ ہو, ان کے ساتھ ہو, وہ فن کرتے ہیں. ہمارے دوست ہیں اتنے سارے, لیکن کسی بوڑھے آدمی کے ساتھ انٹریکشن کرنا اور زیادہ کلوز انٹریکشن کرنا مشکل ہے نا ایک طرح سے, کہ آپ سے وہ گپ شپ ہوگی لیکن کلوز انٹریکشن نہیں ہوگا. لیکن جو ڈیولپنگ کنٹریز کے ساتھ یہ ہو رہا ہے کہ یہاں کی پاپولیشن کو چینج چاہیے, وہاں چینج نہیں چاہیے تو پاپولزم آ رہا ہے, یہاں چینج چاہیے. اور جب چینج چاہیے تو جو چینج لانا چاہتا ہے, جو تبدیلی کا نعرہ مارتے اور کسی بھی نیریٹو کے ساتھ, ان کو لگتا ہے کہ یار یہ جو بوڑھے سیاستدان ہیں یہ سارے کنزرویٹو ہیں, یہ چینج نہیں چاہتے, یہ آ رہا ہے نوجوانوں کا نعرہ بھی مار رہا ہے اور نیریٹو بھی ہے. اور وہ نیریٹو دیکھیں, کبھی بھی پولیٹیکل, جیسے ایک بزنس آپ سٹارٹ کرتے ہو نا تو آپ انٹرپرینیور ہوتے ہو, بزنس انٹرپرینیور. پولیٹیشین ہمیشہ پولیٹیکل انٹرپرینیور ہوتا ہے. پولیٹیشین سوچتا ہے کہ کہاں وہ ہٹ کرے اور موبلائزیشن ہو اور اس کی سپورٹ کریٹ ہو. مسلم معاشروں میں ریلیجن, ہندو معاشرے میں ریلیجن, ڈیولپنگ جتنی معاشرہ غریب ہوگا تو ریلیجن ایک موسٹ افیکٹو فارم ہے. تو آپ یہ دیکھیں کہ جہاں جہاں ڈیموکریسی ویک ہوئی ہے, ملٹری کا رجیم سٹرانگ ہوئے ہیں اور نیشنلزم سٹرانگ ہوئے ہیں. اور وہ نیشنلزم کیوں سٹرانگ ہوئے ہیں, چاہے ریلیجن کے اثر سے یا مطلب ہسٹوریکل آئیڈینٹی کی شکل میں یا کسی شکل میں, تو انہوں نے پچ کیا ہے, ینگ جنریشن کو موبلائز کیا ہے چینج کے نام پہ اور پاپولزم کریٹ کیے. تو یہ چینلز بہت سٹرانگ ہیں. لیکن مجھے لٹریچر کی ریڈنگ میں پتہ چلا ہے کہ بوڑھے لوگ لازمی نہیں ہیں کہ کنزرویٹو ہوں, انہوں نے پوری ہسٹری میں دیکھا ہوتا ہے. ایک اور جو اپوزنگ چینل ہے کہ بھائی پولیٹیکل ایکشن جو ہے نا بڑے ریشنل ہوتے ہیں, کوئی ایسی حرکت نہیں کرنی چاہیے کہ پولیٹیکل سسٹم ڈی موبلائزڈ ہو. جیسے یورپ کے اندر لوگوں کے پاس مطلب ایک طرح سے ہسٹوریکل ایکسپیرینس موجود ہے کہ فاشزم میں کتنا نقصان ہوا, جنگیں کیسے ہوئیں, پاپولزم کتنا نقصان دہ ہے. تو ضروری نہیں ہے کہ وہ پاپولزم کریٹ ہو. جب بندہ زیادہ سمجھدار ہوتا ہے, عمر ہو جاتے ہو, تو اینٹی پاپولزم بھی کریٹ ہو سکتا ہے. تو ڈیٹا ابھی تک ہم نے نہیں دیکھا, بیسک لیول کا دیکھا ہے اور میں اس پر کنکلوژن نہیں کر سکوں گا. لیکن یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ جب آپ 40 اور 50 پلس ہوتے ہیں تو جو ٹیکنالوجیکل چینج ہے یا اسکل کا چینج ہے تو آپ اس کے ساتھ نہیں چل سکتے. ینگ ہیں تو آپ نے ڈگری بھی, آپ کی نیو ڈگری ہوتی ہے, نیو اسکلز ہوتے ہیں, تو آپ کو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو اس سے ایک پاپولزم کریٹ ہو سکتا ہے. تو میں ضرور اس پر دیکھوں گا. تھینک یو ویری مچ.